बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, किताबुल जुमा में से मारिफुल हदीस की एक हदीस मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 519 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 933 है। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है, अल इस्तिस्काउ फिल खुतबत यौमल जुमात, कि अगर खुतबा जुमा है तो उसमें इस्तिस्का के लिए यानी बारिश के नुज़ूल के लिए दुआ की जा सकती है। यानी दौरान खुतबा बारिश के लिए दुआ जो है ना वो इमाम कर सकता है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला असाबतिन नासा सनतुन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कात पड़ गई और फ़बैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु फ़ी यौमिन जुमातिन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन खुतबा फरमा रहे थे। कामा आराबीयुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस दौरान एक आराबी खड़ा हुआ और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलकल मालु व जअल इयालु फदउल्लाह लना। कहा कि हमारे अमवाल जो हैं वो यानी मर रहे हैं और हमारे जो है ना बच्चे भूखे हैं, तो आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। फ़रफ़ा यदई है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए। वमा नरा फ़िस समाए क़ज़अतन, तो हम आसमान में तो बारिश का कोई टुकड़ा भी ना देखते थे। फ़वल्लज़ी नफ़सी बियदिही, पस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरे हाथ हैं, मा वज़अहुमा हत्ता सार सिहाबु अमसाल जिबाले। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अभी नीचे ही नहीं किए थे कि पहाड़ों की तरह जो है ना बादल आसमान के ऊपर आ गए। सुम्मा लम यंजिल अम मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतरा यतहादरु अला लिहियति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे न थे कि बारिश की बूंदें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के ऊपर गिरने लगीं। यानी बारिश, यानी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे नहीं थे कि बारिश शुरू हो गई। फ़मुतिरना यौमना ज़ालिका वमिनल गदे वबादल गदे वल्लज़ी यली है। तो फिर बारिश जो है वो उस दिन भी बरसी, उसके दूसरे दिन भी बरसी, उसके तीसरे दिन भी बरसी और फिर उसके साथ जो मिला हुआ चौथा दिन है उस दिन भी बरसी। हत्तल जुम्आतिल उखरा, यहाँ तक कि दूसरा जुम्मा आ गया। वकामा ज़ालिकल आराबियो, तो वो आराबी दोबारा खड़ा हुआ। यानी पूरा हफ्ता मुसलसल बारिश बरसती रही और वो आराबी जो है ना दोबारा खड़ा हुआ। औकाल गैरुहु, तो रावी ये कहते हैं कि शायद वही आराबी था या कोई उसके अलावा कोई शख्स था जो खड़ा हुआ। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहदमल बिनाउ व गरिकल मालो, हमारे जो है ना घर गिरने शुरू हो गए हैं और हमारे अमवाल मरने शुरू हो गए हैं। फ़दउल्लाह लना, तो आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। यानी वो दुआ अब दोबारा ये थी कि बारिश रुक जाए। फ़रफ़ा यदैहि फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हौलैना वला अलैना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, हमारे ऊपर से बारिश को रोक दें और उसके गिरद रवा में अगर बरसती है तो उसको बरसाता रहे, लेकिन ये हमारे ऊपर से जो है ना उस बारिश को रोक दें। फ़युशीरु बियदिही इला नाहियति मिन अस्सहाबे इल्लन फजरत, कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के इशारे से बादल के टुकड़े को इशारा करते और वो साइड पे हो जाता, यानी वो अलग हो जाता था। वसारतिल मदीना तो मिसल जौबते, कहा कि मदीना मुनव्वरा जो है ना एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था और चारों तरफ से पानी ज़ाहिर है वो आ रहा था, बारिश थी। वसालल वादियो कनात शहरन, और कनात वादी जो है वो एक महीने तक जो है ना वो उसमें पानी बहता रहा। वलम यजीउ अहदुम मिन नाहियतिन इल्ला हद्दस बिल जौदे, और गिरद नवाज से जो लोग भी मदीना मुनव्वरा में आते थे और वो बारिश की कसरत का तस्करा करते थे।
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بدو کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد وہ اتنی بارش برسی کہ چاروں طرف سے آنے والے لوگ بارش کی کثرت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب اس حدیث سے جو مختلف باتیں ہمارے سامنے میں آتی ہیں، مثال کے طور پر 6 نکات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران امام اگر کسی شخص کی ندا کو سنے، فریاد کو سنے، اور پھر اس کے لیے وہ دعا کرے تو وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اعرابی نے اپنے بچوں کے ہلاک ہونے کے، بچوں کے بھوکے ہونے کے اور اموال کے مرنے کی یعنی فریاد کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی ہاتھ بلند کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، بارش کے لیے دعا کی، تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فریادی فریاد کرے تو امام جمعے کے دوران ہی اس کے لیے اور امت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بلند کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو ایسے اونچا بلند کیا۔ تو یہاں پر اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا کے لیے اگر کوئی ہاتھ بلند کرتا ہے، چاہے وہ کسی وقت بھی دعا کرتا ہے، بارش کے لیے کرتا ہے یا ویسے دعا کرتا ہے، تو وہ ہاتھ کو بلند کر کے جو ہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے اس کی سند ملتی ہے۔ تیسری بات، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعرابی نے جب یہ کہا کہ ہمارے اموال مر رہے ہیں اور بچے بھوکے ہو گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا تیز دھوپ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ پہاڑوں کی مثل جو ہے نا بادل ایک طرف سے چاروں طرف سے امڑ آئے، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے نا اس کے اوپر بوندیں گرنے لگیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے دوسرے ہفتے جب مسلسل بارش ہو کر مکمل ہوئی تو وہی اعرابی یا کوئی اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر گر گئے ہیں اور ہمارے اموال جو ہے نا غرق ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائے اور بارش رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مدینہ کے اوپر سے بارش کو روک دے، گرد و نواح میں برستی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جو ہے نا بادل کو اشارہ کرتے تو بادل کا وہ ٹکڑا جو ہے نا الگ ہو جاتا تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنکھوں دیکھا معجزہ ہے کہ بارش نہیں تھی، دھوپ تھی، بارش برسنے لگی، بارش برستی رہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو اشارہ کیا اور بادل پیچھے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، اور پورا 1 مہینے تک گرد و نواح میں بارش ہوتی رہی اور وادی کنات جو ہے نا بہتی رہی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ جو استسقاء ہے، بارش کے لیے دعا کرنا اللہ سے، اس کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہاں وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ تو استسقاء کا یہ ہے، بارش مانگنے کا، کہ آپ کھلے میدان میں گرمی میں اپنے بچوں کو اور اموال کو لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر آپ 2 نوافل ادا کریں، اور وہ نوافل جو ہے نا اس میں اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اپنے بچوں اور اموال کو لے کے جائیں میدان کے اندر اور وہاں پر اللہ سے گڑ گڑائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، استسقاء کی نماز ادا کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہوئے جو امام صاحب ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ بارش کو برسا، ہمارے اموال جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ استسقاء کا بارش مانگنے کا ایک طریقہ جو ہے اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ والا طریقہ بھی ہے جس میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے 5واں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حاکم وقت یا اس علاقے کا سربراہ یا امام اگر اس کے سامنے کوئی فریادی فریاد کرے، اپنا کوئی مسئلہ بیان کرے، تو حاکم وقت فوری طور پر جو ہے نا اس کا حل وہی ممبر پہ کھڑے کھڑے تجویز کر سکتا ہے، کسی کو آرڈر کر سکتا ہے، کسی کو حکم دے سکتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں فریادی نے فریاد کی، اعرابی نے لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے فریاد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کا حل یہ سمجھا کہ دعا کر لی جائے اللہ سے، اور اللہ نے بھی جو ہے نا اس دعا کو قبول کیا اور فوری طور پر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے
کہ اگر کسی جمعے میں کوئی اعرابی یا کوئی بھی شخص اپنی فریاد حاکم وقت کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسی موقع پہ اس کا حل تجویز کرے اور لوگوں کو آرڈر کر دے اور یا دعا کر لے اللہ سے، تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کو یعنی برسایا اور پھر ایک ہفتے کے بعد پھر اس نے دوبارہ فریاد کی یا دوسرے شخص نے فریاد کی، تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو روک دیا۔ چھٹی بات جو اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ اگر پیغمبر موجود ہے اور اس کے دور میں جو ہے نا قحط کا زمانہ آ جاتا ہے تو یہ امت کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ نبی موجود ہے اور بارشیں رک گئی ہیں، نبی موجود ہے اور قحط کا زمانہ شروع ہو گیا، لوگ مر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ امت کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں جو ہے وہ اس طرح سے قحط پڑ جائے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ رجوع کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسا کہ یہاں پر اعرابی نے جو ہے نا فریاد کی اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا مانگیں، تو یہ رجوع اللہ ہے۔ تو کہا کہ امت کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، امت کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں، امت کے اندر جو ہے نا فقر پیدا ہو جائے، امت تنگ دست ہو جائے، امت کے اوپر سے بارشیں رک جائیں، امت کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، تو پھر اس موقع پہ امت کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے اور اپنے لیے کوئی تدابیر سوچنی چاہیے۔ تو اس موقع پر اگر امت رجوع اللہ کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر رجوع اللہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دی اور اناج اگنا شروع ہو گئے اور فصلیں بہار ہو گئی، اور پھر بارشیں رک گئیں تو وہاں پر باغ و بہار ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک نقطہ باریک یہ نکلتا ہے کہ اگر امت اس طرح سے کبھی مسائل کے اندر گر جائے، جیسے کہ آج ہمارا ملک اور ہماری امت جو ہے نا امت مسلمہ ان مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے، تو کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب مل کر، پوری امت، ائمہ اور مقتدی اور ساری پوری قوم جو ہے نا مل کر اللہ سے رجوع کریں، رجوع اللہ کریں کہ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم اور کریم ہے اور اس کی رحمت تو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ تو اللہ سے اگر ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے گا۔ اس حدیث سے بہترین ایک یہ نقطہ نکلتا ہے کہ امت اگر کبھی مسائل کے اندر گھر جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ رجوع اللہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی تعلیمات کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج بھی امت مسائل کے اندر گری ہوئی ہے، کفار چاروں طرف سے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمان اپنے اندر افتراق کے اندر مبتلا ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم زبان کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر اور مختلف جو ہے نا زمینوں کے اوپر لکیریں لگا کے ہم آپس میں افتراق کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں تو نے رحم اور کرم کیا اور قحط کے اندر سے لوگوں کو نکال دیا، آج ہم بھی تنگ دستی کے اندر ہیں، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، اپنا فضل فرما اور ہمارے اوپر سے یہ تنگ دستیاں ختم کر دے، امت کے دلوں کو جوڑ دے، امت اپنے مسائل کو سمجھے، اپنے دوست کو پہچانے، اپنے دشمنوں کو پہچانے۔ آج فلسطین کے اندر جو ہے نا بہت بڑا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان 20 لاکھ کے لگ بھگ ایک قیدی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ اس امت کو جو ہے نا ہمت دے، توفیق دے کہ وہ ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ اے اللہ اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، معاشی تنگ دستی کے اندر ہیں، اے اللہ تو ہمارے جو ہے نا امت کے اوپر رحم فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔